ज़कात के ताल्लुक़ से सवालात आ रहे हैं कि ज़कात किन लोगों पर कब वाजिब होती है, कितनी मिक़दार में वाजिब होती है, और ख़ुसूसन आजकल के हालात में जबकि दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, कारोबार ठप है, हम अपनी ज़कात कैसे अदा करें। देखिए, ज़कात एक माली इबादत है, जिस तरह नमाज रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब हैसियत साहिब निसाब लोगों पर साल भर में एक मरतबा ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है कि वो अपने मालों की ज़कात अदा करें ताकि ये माल उनके लिए पाक हो जाए, गरीबों की खिदमत हो जाए, अल्लाह की रज़ा का सबब बन जाए। ज़कात किन लोगों पर वाजिब है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के लिए ख़ास तरीक़े से 4 मालों पर ज़कात वाजिब की है। इसके अलावा जो माल किसी के पास है उन मालों पर ज़कात वाजिब नहीं है। 4 माल, नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नक़द रुपया, नंबर 4 तिजारत का सामान। इनके अलावा जो सामान लोगों पास हैं, मसलन किसी के पास कई गाड़ियां हैं जो बेचने के लिए नहीं हैं, किसी के पास कई प्लाट हैं लेकिन वो बेचने के लिए नहीं है, तो गर्दे के और सामान अगर उनके पास है लेकिन वो तिजारत का नहीं है और सोने चांदी और नक़द रुपए के अलावा है, तो उस पर ज़कात नहीं आती। सोना चांदी, नक़द रुपया और तिजारत के सामान पर जो ज़कात आती है वो कब आती है, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो। उसकी तफसील ये है कि अगर किसी के पास सोना है तो सोना 7.5 तोला होना चाहिए, जिसका वज़न आजकल 87 ग्राम 480 मिलीग्राम बनता है। किसी के पास चांदी अकेले है तो वो 52.5 तोला मकदार होनी चाहिए, जो आजकल 612 ग्राम 360 मिलीग्राम वज़न बनता है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम किसी के पास चांदी है तो उस पर ज़कात वाजिब है। किसी के पास कैश है, नक़द रुपया है, बैंक बैलेंस है, तो वो इतना रुपया होना चाहिए जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके। इसी तरीक़े से तिजारत का सामान, जिसकी दुकान है, बिज़नेस है, कारोबार के पास कुछ चीज़ें बेचने के लिए उसके पास रखी हुई हैं, तो अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो उस पर ज़कात वाजिब है। यहाँ एक मसला समझने का है कि 7.5 तोला सोना तनहा हो तो ज़कात है, 52.5 तोला चांदी तनहा हो तो ज़कात है, लेकिन अगर दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं तो क्या हुक्म होगा। ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त 7.5 तोला सोना का वज़न मुकर्रर फरमाया था कि उस पर ज़कात वाजिब है, और 52.5 तोला चांदी का वज़न मुकर्रर फरमाया था, तो 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना दोनों की मालियत तकरीबन बराबर, मिलती जुलती, यकसा होती थी। बाद के दौर में चांदी का रेट घटता गया, सोने का रेट बढ़ता गया। इसकी बिना पर अब ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। लेकिन चूँकि वज़न नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुतय्यन किया हुआ है, लिहाजा किसी के पास सोना अकेले है तो उतना वज़न होना चाहिए, चांदी अकेले है तो उतना वज़न होना चाहिए। लेकिन जब दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी हों तो उस पर उलमा फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि इसमें हम सोने के वज़न को चांदी के वज़न से जोड़ करके, अगर चांदी के वज़न 52.5 तोला के बराबर बन जाता है दोनों मिलाकर, तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। और चूँकि इसमें फ़ुक़रा का फ़ायदा है और फ़कीरों का इसमें खिदमत हो जाती है, इसलिए इसका हुक्म दिया जाता है। अब ये तो ज़कात के वाजिब होने की तफसील थी कि ज़कात इन लोगों पर वाजिब है। और ये ज़कात वाजिब होने के बाद अदा कब करनी है? ये ज़कात अदा जब करनी होती है जब सोना, चांदी, नक़द रुपया, तिजारत के माल पर साल गुजर जाता है, यानी साल में एक मरतबा अदा करनी होती है। और बशर्ते कि हम शुरू साल में, और जब साल का वही वक्त पूरा है जब हम मालदार बने थे, तो उस वक्त भी हम मालदार बाकी रहें तो ज़कात आएगी। मसलन हम पहली रमज़ान को किसी बच्ची की शादी हुई और उसको सोना मिला, चांदी मिली या नक़द रुपया मिला, जब अगला पहला रमज़ान आया तो उस वक्त उसके पास ये सोना चांदी महफूज है, अब उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और इसी तरीके से जो है, कोई भी शख्स जिसने कारोबार शुरू किया, शुरू में उसके पास निसाब के बराबर माल हो गया, तो जब साल गुजरेगा और निसाब के बराबर माल बाकी है
تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ درمیان سال میں مال گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس وقت سال پورا ہو رہا ہے اس وقت جتنا بھی مال ہوگا، جتنا بڑھا ہوا ہو یہ، تو اس سب پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، چاہے 2 روز پہلے ہی کیوں نہ بڑھا ہوا ہو۔ فرض کیجئے کہ 40,000 روپے میرے پاس جو ہے رمضان کی پہلی تاریخ میں تھے، اور اس کے بعد ہم نے کچھ کاروبار شروع کیا، یا 40,000 روپے کے بعد اور مال بڑھتا رہا، اگلے رمضان میں یکم رمضان کے 40,000 سے ہمارے پاس 50,000 ہو گئے، تو اب 50,000 پر زکوٰۃ ہو گئی۔ یہ نہیں کہ ہر رقم پر اور ہر مال پر سال گزرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنے کا کہ نصاب شروع سال میں اور اخیر سال میں نصاب باقی رہے، نصاب ختم نہ ہو جائے۔ نصاب جو ہے جب سال پورا ہو رہا ہے تب نصاب سے کمی نہ ہونے پائے، تو ورنہ جتنا مال بیچ بیچ میں بڑھتا رہے گا وہ سب نصاب میں جڑتا چلا جائے گا۔ تو یہ تو زکوٰۃ واجب ہونے کی تفصیل تھی۔ زکوٰۃ ادا کتنی کرنی ہے؟ صرف 2.5%۔ 2.5% کا مطلب ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے ہمیں مال کا پورا حساب لگا کر، حساب لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حساب یہ لگائیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنا سونا ہے، اس کی کیا قیمت بنی، کتنا، اور یہ سونا چاہے ڈلے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ہو، اسی طرح چاندی بھی، تو اس کی کتنی قیمت بنی۔ قیمت وہ نکالی جائے گی جو سونار لگا رہا ہے، یعنی ہم اگر اس کو بیچنے جائیں تو کتنی قیمت میں یہ سونا چاندی بکے گی، تو وہ قیمت ہم جوڑ لیں۔ تو یہ ایک اماؤنٹ پورا کہ ہمارے پاس کیا کیا ملکیت ہے یہ جوڑ لیں، اور پھر اس ساتھ میں جو خرچے ہمارے ذمے لگے ہوئے ہیں، جو ہاؤس ٹیکس دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، اور جو قرضہ کسی سے ہم نے لیا ہوا وہ اسے واپس کرنا ہے، اسے جوڑ لیں۔ اس جو کچھ ادائیگی ہمارے ذمے ہے اس کو گھٹا لیں، اس کو مائنس کرنے کے بعد اب ٹوٹل جو ہمارا جو بس ملکیت بچ رہی ہے اس کی 2.5% جو ہے ادا کرنی ہے، یعنی 40 میں 1 روپیہ، اور 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1,000 میں جو ہے 25 روپیہ، 1 لاکھ میں جو ہے 2,500 روپیہ، اس طرح 2.5% کے اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے۔ وہ سہولت اس معنی کر ہے کہ شریعت نے جو سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم یک مشت ساری کی ساری زکوٰۃ فوراً نکال دو، بلکہ ہمیں اس میں اختیار دیا، سہولت دی کہ ہم اپنی یہ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اختیار دیا کہ ہم پیشگی دے دیں اس نیت سے، جیسے آج کل ضرورت مند پہلے سامنے آ گئے، سال پورا نہیں ہوا تھا، ہم نے پہلے ادا کر دیا، بعد میں اس کو جوڑ لیں گے، گھٹا لیں گے۔ اور اسی طریقے سے سال پورا ہونے کے بعد بھی ہمارے حالات نہیں ہیں، جیسے آج کل حالات نہیں ہیں کہ ہم نقد روپیہ نہیں ہے ہم اس کو زکوٰۃ میں ادا کریں، تو ہم ابھی نہ دے کر کے اس کو جوڑ لیں کہ کتنا ہم پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اس کو پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں جو ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نقد روپیہ دیں، بلکہ آپ کے پاس جو بھی سامان ہے، مثلاً اگر تجارت کے سامان کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو تجارت والے سامان ہی کی زکوٰۃ دے دیں، چپل کی دکان ہے زکوٰۃ میں چپل دے دیں، کپڑے کی دکان ہے زکوٰۃ میں کپڑے ہی دے دیں، اسی طریقے سے برتن کی دکان ہے زکوٰۃ میں برتن ہی دے دیں۔ تو اسی طرح خواتین ہیں جن کے پاس سونا چاندی دونوں ہے، اور سونا چاندی جو ہے کہ مقدار اگر ان کے پاس اتنی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ نقد روپیہ کے بجائے اپنے کپڑے، اپنے کچھ برتن، اپنے کچھ چیزیں، وہ اصل تو یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کی زکوٰۃ ہے اسی کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دے دیں۔ تو یہ سال بھر دے سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں، اور سامان کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، نقد روپے کی شکل میں دے سکتے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں ہوتی زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ اور زکوٰۃ کسے دینی ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیں زکوٰۃ دینے میں یہ تفصیل ہے کہ غریب کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب غریب میں مسلمان غریب ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوسرے صدقات تو میں عام ہیں، سب کو دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں برتی گئی، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ خاص طور سے یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ مخصوص مالوں میں جو ہے مالداروں پر ہی واجب ہوتی ہے، تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مالداروں سے لے کر غریب مالداروں سے لے کر مسلمان مالداروں سے لے کر غریب مسلمانوں میں خرچ کرو۔ قرآن کریم میں پھر اس کے 8 مصرف بیان فرمائے، ان 8 مصرف میں سے جو جتنے بھی مصرف ہیں اس میں یہ قید ہے کہ ہم ان کی غربت اور حاجت ان کی ہونی چاہیے جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے صرف۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھو، اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں ان کا خیال رکھو، محلے والے ہیں، جو ہے اپنے علاقے وطن والے ہیں، ان کو زکوٰۃ جو ہے پہلے پہنچاؤ، اور پھر جو ہے دور تک سلسلہ اس کو پہنچاؤ۔ تو یہ رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ دینی ہے اس میں 2 رشتے چھوڑ کر
سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک رشتہ تو نکاح کا رشتہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر غریب ہے تو بیوی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی غریب ہے شوہر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اور ولادت کا رشتہ کہ والدین اولاد کو اور اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے اتنے غریب ہوں، ان کو ویسے ہی خرچ کرنا لازم ہے، زکوٰۃ سے نہیں۔ باقی جتنے رشتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہو، چچا بھتیجے کا رشتہ ہو، پھوپا پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب غربت کی شرط کے ساتھ ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے صاحب حیثیت کو چاہیے کہ ایسی جگہ دیں جہاں ان کا جو ہے فائدے زیادہ حاصل ہو رہے ہوں۔ مثلاً جو غریب طلبہ جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں اس میں علم دین کی اشاعت بھی ہو جاتی ہے اور غریب پر زکوٰۃ بھی خرچ ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو غرض یہ کہ یہ موٹے موٹے مسائل تھے، ان کے اعتبار سے ہم جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ اللہ نے بہت تھوڑی سی زکوٰۃ رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ 97.5 جو حصہ اپنے مال کا جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو اور صرف 2.5% اپنے پاس رکھو، تو اللہ ایسا بھی حکم دے سکتا تھا، ہم پر عمل کرنا واجب ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے ایک تو یہ کیا کہ بہت تھوڑی سی مقدار کی، اور سارے مالوں پر زکوٰۃ نہیں دی، بلکہ جو ہے مخصوص مالوں پر، سونا، چاندی، نقد روپیہ اور تجارت کا سامان، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے چاہے جتنا زیادہ ہو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً ہمارے پاس جو ہے پلاٹ ہیں کئی ایک لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے گاڑیاں کئی ایک ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کچھ لوگوں پر تو واجب ہوتی ہے اور کچھ تو غریب دائرے میں آتے ہیں جن کو زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے۔ یہ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ کے مال تو نہیں ہے، یعنی سونا چاندی نقد روپیہ اور مال تجارت تو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد سامان وہ رکھتے ہیں، جس کی بنا پر ان پر صدقہ فطر و قربانی آ جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس نصاب کے برابر ہوتا ہے، کئی فریج ہیں، کئی مکان ہیں، کئی پلاٹ ہیں، کئی گاڑیاں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوتی چونکہ مخصوص مالوں پر آتی ہے، مال جو ہے زکوٰۃ کے مال نہیں ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ بیچ کا مرحلہ ہے کہ نہ زکوٰۃ واجب ہے نہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، بلکہ یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ پہلے اپنی ضرورتیں ان سامانوں سے پوری کریں اور ان سامانوں کو ہٹائیں، اپنی ضرورتوں میں لگائیں، بعد میں اگر اللہ نہ کرے اتنے غریب ہو جائیں گے تب زکوٰۃ لینا ان کے لیے جائز ہوگا۔ یہ موٹے موٹے مسائل تھے، باقی جس کے ساتھ جو مسئلہ درپیش ہو وہ اپنا سوال رکھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔